माह शबान का बाबरकत चांद नजर आते ही जो खुश नसीब शख्स खलूस दिल यकीन कामिल और आंखों में आंसू लिए सूरह कौसर इस तरह पढ़ लेता है, उसके लिए अल्लाह ताला पूरा साल रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलता है कि करोड़ों की नेमतें उसकी सोच से भी बढ़कर नसीब होने लगती हैं। बेशक माह शबान वो मुकद्दस महीना है जिसमें रहमतें तेजी से उतरती हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं और मांगी गई दुआएं कबूलियत के करीब तरीन हो जाती हैं। ये कोई आम लम्हा नहीं बल्कि रब की तरफ से अता करदा एक रूहानी मौका है। अगर दिल में जरा सा भी यकीन बाकी है तो इस अमल को आजमा कर देख लो, क्योंकि जब शबान के चांद की रोशनी इबादत से मिलती है तो अल्लाह की अता की कोई हद नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह शबान का बाबरकत और नूरानी चांद देख कर सूरह कौसर का एक ऐसा खास और दिल को हिला देने वाला वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो दरअसल इसी अजीम महीने की रूह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शबान वो मुकद्दस महीना है जो रमज़ान से पहले आता है। यही वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया। यही वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसीलिए इस महीने की एक एक घड़ी बेहद कीमती, दुआ की कबूलियत के करीब और रहमतों से भरी हुई होती है। जो शख्स शबान के चांद को देख कर खुलूस दिल, कामिल यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इस वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़, दौलत, इज्जत, शोहरत और कामयाबी के वो दरवाजे खोल देता है जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। याद रखें, ये तौफीक हर एक को नहीं मिलती, बल्कि वही शख्स ये वजीफा पढ़ता है जिसे रब खुद चुन लेता है, जिसे वो गैबी खजानों से नवाजना चाहता है। जो बंदा आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के हालात बदल देता है। शबान की बरकत यह है कि इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, दिल की टूटी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, परेशानियां रास्ता बदल लेती हैं। जब भी जिंदगी में रिज़्क़ की तंगी आए, पैसों की शदीद ज़रूरत हो या दिल की कोई छुपी हाजत हो, तो शबान की इस बाबरकत लम्हे में अल्लाह की तरफ रुजू करना सबसे मजबूत सहारा बन जाता है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह पर यकीन इंसान के दिल को मजबूत बना देता है। बंदा जान लेता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, वही मालिक है, वही पालने वाला है और सब कुछ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। और जब वो देने पर आता है तो ना चेहरे देखता है ना हैसियत, बल्कि छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अगर आप रिज़्क़ चाहते हैं तो रिज़्क़ मांग लें, दौलत चाहते हैं तो दौलत मांग लें। आज शबान के इस मुबारक चांद के नीचे जिस नीयत के साथ मुसल्ले पर बैठेंगे, इससे उठने से पहले रब्बे करीम आपकी हाजत पूरी फरमा देगा। ये ऐसा खास वजीफा है जो बंदे को दुनिया की मोहताजी से निकाल कर रब का मोहताज बना देता है। और जब बंदा रब की पनाह में आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी नहीं रोक सकती, क्योंकि इबादत के लायक भी वही है और देने वाला भी वही है। हर बंदा उसी का गुलाम है और हर एक को नवाजने वाला भी वही रब है। तो क्यों ना आज माह शबान की इस अजीम बरकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीले से मांगा जाए, इस महबूब के सदके से मांगा जाए जिनके सबब सारी कायनात बनी। यकीन रखिए, जब आप ये वसीला पेश करेंगे तो दुआ रद्द नहीं होगी, हाजत नामुराद नहीं रहेगी, बेड़े पार लग जाएंगे और तकदीर में खैर ही खैर लिख दी जाएगी। याद रखिए, ये वक्त बार बार नहीं आता। शबान का चांद ऐलान करता है कि मांग लो, आज फैसले करवाने का दिन है। अगर पिछले महीनों में आप दुआ न कर सके तो आज शबान के इस बाबरकत चांद को देखकर इस वजीफे को जरूर पढ़ ले। अगर आज आपने इसे पढ़ लिया तो आने वाला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिज़्क़ और दौलत से मालामाल फरमा देगा। आप दुनिया के जिस कोने में भी हों, जैसे ही आपके इलाके में शबान का चांद नजर आए, दुनिया के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को जरूर पढ़ ले। न वक्त की कैद है न जगह की, बस इस मुबारक महीने की कदर कर ले, क्योंकि जिसने भी शबान के इस अमल को पढ़ा, रब्बे करीम ने उसे खाली हाथ नहीं लुटाया। आज आप भी अपने रब से जो मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने यह बाबरकत वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। मगर इससे पहले मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही रूह को झंझोड़ देने वाले वज़ाइफ और मौसर आमाल बाकायदगी के साथ लाता रहता हूँ। अब आइए अमल की तरफ आते हैं। आज जैसे ही माह शबान का चांद नजर आए, इसके बाद आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है।
جب بھی اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد جدا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں گھرا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے رو رہا ہے، کوئی تنگ دستی اور لاچاری کے اندھیروں میں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آواز دے رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے۔ جس کی جو حاجت ہے، جس کا جو درد ہے، بس وہ دل میں لے آئے، اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ عطا کرنا رب کا کام ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ یقین جانیں، یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں اور تمام بند دروازوں کا آخری حل بن سکتا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور سلامتی بھی۔ جب آپ نیت بھی کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور انتہائی عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو بابرکت وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت کا وظیفہ ہے، وہ صفت جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں برسوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مگر نہ میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ خوشیاں میسر آتی ہیں، نہ پریشانیاں اور مصیبتیں میرا پیچھا چھوڑتی ہیں، تو یاد رکھیں آج بس اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی ختم نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اپنا ہر دکھ، ہر درد، ہر فریاد اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنا دیں، کیونکہ وہ تماشا دیکھنے والا رب نہیں بلکہ آپ کی بات ظاہر ہونے سے پہلے ہی غیب سے مدد فرمانے والا رب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور مصیبت تماشا بننے سے پہلے ہی غیب سے کوئی راستہ بن جائے تو یاد رکھیے آج اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آج آپ نے اللہ الصمد ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت اور مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر ڈالیں، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں اور بائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں، اور جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نظر مارتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا، جاؤ اس کی مانگی ہوئی ہر دعا عطا کر دو۔ مگر یاد رکھیں شرط یہی ہے
کہ اللہ समद کو بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھا جائے۔ ذرا سی غلطی اور کوتاہی بھی اس وظیفے کے اثر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ سے دیکھیں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ دل میں بٹھا لیں، تب ہی اس وظیفے کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ صمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی، دوست اور میری بہنیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے کسی بڑے بزرگ سے سوال کیا کہ جب میں مانگتا ہوں تو میرا اللہ فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کتنی گہری اور پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت میں بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں پکڑ نہیں لیتا۔ اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو اللہ سے صبر، یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، وہ بندے کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، مگر پہلے وہی فیصلہ کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ اپنی وحدانیت کے صدقے اسے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، نصیب کے بند تالے کھولنے والا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے گھر میں خوشحالی اتار دی۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک مستند اور خاص عمل ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا رد و بدل کی اجازت نہیں۔ اور چھوٹے وظائف کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا پڑھتا ہے مگر دل جمی، یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف میں انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دل حاضر نہیں رہتا، اس لیے تھوڑا پڑھیں مگر رب سے اتنا مانگیں کہ رب کریم آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات بدل دے، آپ کی بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔ اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں یا کریم اور یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا صفاتی نام۔ یا کریم کا مطلب ہے کرم کرنے والے اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود۔ جب بندہ یہ نام دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ دل اور روح کو سکون اور نور بخشتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار۔ توجہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر اللہ پاک کی ایک ہی نظر کرم آپ پر ہو جائے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر کافی ہے۔ اس چھوٹے سے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے دل و زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ 3 چھوٹے مگر بہت مؤثر وظائف لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیں یہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ صمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چھوٹے چھوٹے وظائف اتنے آسان ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بالکل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا ہے، اور جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہو جائے فوراً اپنی حاجت اور نیت کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔
رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، دعا وہ خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی تمام پریشانیاں، دکھ اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور فضل اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت رزق حلال، عزت شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہزاروں خوشیاں نصیب ہوں۔ اللہ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں اور آپ کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اسے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔